डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद DGISPR वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जाफ़र एक्सप्रेस को जो हादसा पेश आया, जो वाक़या पेश आया, उसकी डिटेल उन्होंने शेयर की। उन्होंने बताया कि 33 दहशतगर्द मारे गए, 26 पैसेंजर शहीद हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और दहशतगर्द खुद आगे जा रहे थे, इसलिए मुसाफिरों को ले जाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमें जब ये मालूमात मिली तो उससे ऑलरेडी ही जो FC के जवान थे वो शहीद हो गए थे। जब वहाँ पर पाक फ़ौज के जवान पहुँचे, उन्होंने इंगेज किया दहशतगर्दों को और उसके बाद बड़ी कामयाबी से मुसाफिरों की जान बचाई गई है। बाकी की डिटेल बताते हुए कहा कि 11 तारीख को 1 बजे के करीब जाफ़र एक्सप्रेस पर IED धमाका करके ट्रेन को रोका गया और दहशतगर्दी करने वाले अनासर का उन्होंने कहा कि जो ताल्लुक़ है, ये सरफराज अली बुगटी कह रहे हैं कि उनका बलोच अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दों ने 3 FC जवानों को शहीद किया, बच्चों और औरतों को ट्रेन में हॉस्टेज रखा और साथ ही वो ये बताते हैं कि दहशतगर्द मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटे हुए थे और एक ग्रुप ने ख़वातीन और बच्चों को ट्रेन के अंदर रखा। फिर उन्होंने ये भी आगे बताया कि किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी। बाकी मुसाफिरों को ट्रेन से बाहर ज़मीन पर इकट्ठा किया गया। जहां जाफ़र एक्सप्रेस वाक़या पेश आया, इंतहाई मुश्किल तरीन इलाका है और वहां पर यह ऑपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन मरहला था, लेकिन बड़ी कामयाबी से ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। फिर वो आगे बताते हैं कि दहशतगर्दों ने FC पोस्ट पर हमला करके 3 अहलकारों को शहीद किया। एक ग्रुप ने बच्चों और ख़वातीन को ट्रेन में रखा और बाकी मुसाफिरों को बाहर ले गए। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में इंफॉर्मेशन वॉर भी साथ ही चलना शुरू हो गई और ये भी बताया कि जब ये वाक़या पेश आया तो फिज़िकल एक्टिविटी चल रही थी। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियोस दिखाकर प्रोपेगेंडा कर रहा था और भारतीय मीडिया की उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने फेक AI वीडियो और पिक्चर्स जनरेट की और उस पर उन्होंने तज्ज़िये और एनालिसिस करना शुरू कर दिए। भारतीय मीडिया ने ट्रेन पर दहशतगर्दी के हमले को कारनामे के तौर पर दिखाया और इस दहशतगर्दी के वाक़े को, जिसकी दुनिया में मज़म्मत की जा रही है, दुनिया की तमाम हम देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मज़म्मत की है, लेकिन भारतीय मीडिया से ग्लोरीफाई कर रहा था। ये कहना था DGISPR का। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया सोशल मीडिया से ट्रेन की पुरानी वीडियो दिखाता रहा, जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को ट्रेन से उतारकर टोलियों में तकसीम किया और सोशल मीडिया पर मसनूई ज़हानत का सहारा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर जाली वीडियोस बनाई गई। खुदकुश बमबार के साथ एक छोटा ग्रुप भी मौजूद था जो ट्रेन के अंदर रुका रहा। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ ये ऑपरेशन जिसको पाक फ़ौज ने सर अंजाम दिया और फिर मुसाफिरों को वहाँ से महफूज अंदाज में बाहर लेकर आ गए, बचा लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें 26 पैसेंजर शहीद हुए और ये भी बताया गया 33 दहशतगर्द मारे गए। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं। हारिस नवाज साहब, हमारे सामने ज़ाहिर सबके जहनों में सवाल थे कि कैसे ये वाक़या पेश आया, ऑपरेशन किस तरह कंडक्ट हुआ, कितने दहशतगर्द थे, पैसेंजर्स जानी नुकसान कितना हुआ, ये सारी डिटेल हमारे सामने आ गई है। अब आप जो पेचीदगी है इस ऑपरेशन की, जिसका खुद DGISPR जिक्र कर रहे थे, काफ़ी मुश्किल तरीन इलाका और ज़ाहिर इस तरह का हमला, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी अब तक ट्रेन की इस तरह हॉस्टेज बनाने के वाक़यात हुए, कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि इतने कम टाइम में इतनी कामयाबी से ऑपरेशन क्लियर किया गया। सो इस डिटेल के बारे में आप क्या कहेंगे जो पेचीदगियाँ उन्होंने बताई ऑपरेशन? देखें सदफ, ये एक ऑनेस्टली बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था, लेकिन तारीफ़ करनी चाहिए पेशा वराना महारत की, जिस खुश असलूबी से, प्रोफेशनलिज्म से इसको 36 आवर्स में कंप्लीट किया गया। ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स देयर कमांडर्स राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे, पर्टिकुलरली इसमें एयरफोर्स भी शामिल थी, वो भी किया गया। आप ये देखें कि रात को उन्होंने ये ऑपरेशन किया, ट्रेन में हॉस्टेज बनाया, लोगों को लेके चले गए, लेकिन दिन के वक्त आप ये देखें कि कितनी जल्दी कितने लोगों को निकाला गया। और हमारे SSG ने जो कि उनको स्नाइपिंग राइफल से उनको जो खुद कुछ मार उनको मारा, उसकी घबराहट में कितने लोग निकल गए। उसके बाद प्लान्ड ऑपरेशन से तरीके से ऐसे किया गया कि उनको इंगेज किया गया और इस इंगेजमेंट के दौरान भी लोगों को रिलीज़ किया गया विदाउट कोई कैजुअल्टी। ये जो कैजुअल्टी थी ये पहले रात की हैं, जब उन्होंने पकड़ लिया अपने हमारे लोगों को शहीद किया, उसके बाद 26 लोग, उसके अलावा कोई कैजुअल्टी नहीं है। इट इज़ रियली सच अ ग्रेट ऑपरेशन जो कि आइंदा के लिए मेरे ख्याल में दुनिया में बताया जाना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट ओनली वन थिंग कि वो ऑपरेट कर रहे थे, इसके ये डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट थे अपने हैंडलर्स से अफगानिस्तान में, और एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अलहदा उन्होंने काउंट की थी, पुराने सीन दिखा के
انڈیا میں اس کو بالکل لائیو چلا رہے تھے، ایک ہنگامہ بچایا ہوا تھا. دس شوز کہ اٹ واز اے کوآرڈینیٹڈ آپریشن بٹوین را انڈین میڈیا اور اس کے بعد یہ جو ہمارے یہاں بی ایل ایف کے لوگ تھے جو افغانستان تھے، انہوں نے یہ آپریٹ کیا اور وہاں ان کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. اس کو ہمارے قوم کو، ہمارے عوام کو سمجھنے کی بات ہے کہ وی مسٹ اپریشیٹ، اپنے ٹروپس کو انکریج کریں، سولجرس کو انکریج کریں. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جیسے یہ آپریشن کیے، اور حارث صاحب جس طرح بتایا گیا کہ 36 خودکش بمبار بھی اتنے بڑے موجود تھا، ڈیفیکلٹ آپریشن کو کمپلیٹ کیا. ان ہاسٹیجز کے درمیان ایک خودکش بمبار بھی موجود تھا اور زرار کمپنی کے شوٹرز نے سب سے پہلے اس کو نشانہ بنایا، خودکش بمبار کو. سو اس کی کمپلیکسٹیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کتنا سینسٹیو معاملہ ہو جاتا ہے خودکش بمبار کی موجودگی کا اگر پتہ ہو تو. اسی لحاظ سے یہ ڈیفیکلٹ آپریشن تھا کہ دے ور ویری کیئرفل، بہت احتیاط سے کیا گیا کہ کوئی ہماری اور فردر کیجولٹیز نہ ہو سکے اس کی. اور اسی لیے انہوں نے اس کمال مہارت سے سنائپر رائفل سے ہمارے زرار کے ایس ایس جی نے ان کو پوائنٹ کیا، ان کو مارا خودکش بمباروں کو، تاکہ وہ کولیکٹیو ڈیمیج بھی نہ کر سکیں. اور اس دوران میں کافی لوگ نکلنے کا ان کو موقع ملا الٹیمیٹلی. پھر اس کے بعد آ کے رات کو دوبارہ انہوں نے پوری ٹرین کو کلیئر کیا ہمارے ایس ایس جی ٹروپس نے. آپ کے سامنے ان کی باڈی ٹیررسٹ کی جو پڑی ہوئی تھی اور وہاں سے لوگوں کو نکالا. اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے وہاں کوئٹہ لے کر گئے، سبی لے کر گئے، ان کو روزہ کے ٹائم پر ان کو کھانے پینے کیا، میڈیکل سپورٹ دی. آئی تھنک اس وقت یہ آپریشن اتنا مشکل تھا جس کو ایسے لگ رہا تھا کہ بہت آسانی سے اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا. دس ٹوٹل کریڈٹ جو ہمیں اپنے مسلح افواج کو اور ان آپریشن میں جو لوگ تھے ان کو دینے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں کیا وہ پروپیگنڈا چل رہا تھا، اب کابل ایمبیسی میں وہ کس طریقے سے اپنے ہینڈلر کے ساتھ ان کمیونیکیشن تھے، یہ پوری انفارمیشن جا رہی تھی. اور اس کے ساتھ سیکنڈ بات یہ کہ یہ سمجھنے کی بات جو ابھی بتایا گیا کہ یہ بلوچوں کی پرابلم نہیں ہے، محرومی کی بات نہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں. دے آر انرولڈ ٹیررسٹ آن دا پے رول آف انڈین را، اور جو وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. اس میں ٹوٹل انڈیا جو انوالو ہے، ان کی را انوالو ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تمام شہادت موجود ہے، جس کو ابھی آئندہ اس کو بتایا جائے گا ایٹ رائٹ اپروپریٹ فورم کے اوپر. اس لیے اس وقت ڈی جی آئی ایس پی نے اور چیف منسٹر بلوچستان نے بہت ہی مؤثر طریقے سے ہر ایک کو، بلکہ پوری قوم دیکھ رہی ہوگی کہ ان کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آپریشن ہوا، کتنی کیجولٹیز ہوئیں، کون اس کے پیچھے ہے، کیا ان کے مقاصد ہیں. مقاصد ان کے ہیں بلوچستان میں بدامنی ڈالنا. اور حارث عواد صاحب، یہ ایک اور دہشت گردی کا واقعہ جس کی جڑیں افغانستان سے ملتی ہیں، ڈیٹیل بھی شیئر کی کہ کچھ روز پہلے مارے جانے والا ایک دہشت گرد بدر الدین افغان صوبے کے گورنر کا بیٹا تھا. ہلاک دہشت گرد مجیب رحمان افغان آرمی کی ایک بٹالین کا کمانڈر تھا. اسی طریقے سے اس میں بھی سارے تانے بانے افغانستان سے ہی ملتے ہیں. اب ظاہر صورتحال بڑی واضح ہو گئی ہے، ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے سچویشن ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جسے اقوام متحدہ نے بھی کنڈیم کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ سفارتی طور پہ تو بہت معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے، ہم اس پہ مزید کیا کر سکتے ہیں ود دس آل انفارمیشن؟ دیکھیں، اب یہ وقت ہے کہ ہمیں بہت ہی یہ مسئلہ کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں ڈپلومیٹک آفینسو پہ جانا چاہیے. ہمیں ایک تو فارن آفس کو جو اپنا کام کرنا ہے، ساتھ اس کے ہمیں اب امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں دے ہیو لیفٹ $7 بلین کا ویپن ایمونیشن وہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں. آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا زیادہ تعداد میں جو ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، اور اس سے یہ اس کو وہ بیچ بھی رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بختر میں گاڑیاں چھوڑ کے گئے ہزاروں کی تعداد میں. پھر ریگولر ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے اس کے لیے، اور وہ پیسہ جو آگے آرگنائزیشن کو پاس ہو رہا ہے افغان انٹرم گورنمنٹ کے تھرو میں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ پھر یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے ہمیں. اپنے ریجن میں رشیا ہے، چائنا ہے، جن کی ویٹو پاور بھی ہے. دے شوڈ آج فار یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن لے کر آئے، وہاں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پاکستان میں جا کے اپنے نقطہ نظر بتائے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ. انڈیا از اے گلوبل ٹیررسٹ کنٹری. آپ کے سامنے کینیڈا میں اس نے سکھ لیڈر کو مارا، امریکہ میں سازش پکڑی گئی، پاکستان میں 20 ہمارے نیشنل مارے جو کشمیر کاز کو سپورٹ کرتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ برطانیہ میں کیا، آسٹریلیا میں کیا. سو یہ اس کو ہمیں اب ہولسم لے کے چلنا چاہیے، ہمیں اس کو فالو اپ کرنا چاہیے اوفینسو طریقے سے. سب سے پہلے آئی وڈ سے اسلام آباد میں جو جتنے ہمارے سفارتکار ہیں، فارن آفس کو، منسٹر انٹیریئر کو ضرور کو بریف کرنا چاہیے کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ اینڈ کنٹریبیوٹنگ ان گلوبل ٹیررزم اینڈ فائنینشیل ٹیررزم. ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ہمیں اسلامک ہمارے جو ممالک ہیں، او آئی سی ہے، ان کے
وہاں جا کے پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے ملک میں ہمیں اپنا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو انڈیا کے چل رہا ہے، ینگ ٹیلنٹڈ لڑکوں کو امپلائی کر کے ان کو بتایا جائے کہ کیسے ہم نے نیریٹو بلڈ کرنا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، کہ یہ بلوچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کی پرابلم نہیں، یہ انرولڈ ٹیررسٹ مسنگ پرسن ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مسنگ کہلاتے ہیں. اس پہ ایک نئی سیاست چلائی جاتی ہے، جبکہ یہ مسنگ پرسن یہی ٹیررسٹ ہیں جو جنڈولا میں گئے ہیں، بنو میں گئے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ لوگ شامل ہیں. آپ کے سامنے افغان کیسے شامل ہیں. بدر الدین جو ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کس کا بیٹا تھا، نائب گورنر کا. اس کے بعد ایک بالکل یہ ساری ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں، اور ظاہر ہے اب پاکستان ہمیشہ سے جو بات کہتا رہا ہے کہ کس طریقے سے بیرونی عناصر ملوث ہیں دہشت گردی میں، وہ ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب، ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے ہیں. مزید اسی حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. زاہد محمود صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. سر، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کافی ایک ڈیٹیلڈ الیبوریٹڈ پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ساری پیچیدگیاں بتائیں، پریسائز آپریشن کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بلوچ گروپ خود کو بڑے لبرل کہتے ہیں، ان سب کا عدم جماعتوں کی جو نانی ہے وہ را ہے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ جب جعفر ایکسپریس آپریشن ہو رہا تھا، کامیابی سے ہو رہا تھا، اس ٹائم پہ بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا. اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز جو تھی وہ اپلوڈ کی جا رہی تھیں، فلمز کی جو تھیں وہ ریکارڈنگز نکال کے، کلپس نکال کے اپلوڈ کیے جا رہے تھے، اور ایک فیک پروپیگنڈا، فالس نیریٹو بنایا جا رہا تھا. ناؤ دیٹ وی ہیو آل دیز پروفس، ہم کہاں پر اس مسئلے کو جو ہے وہ مزید اس کو جو ہے وہ بوسٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں بین الاقوامی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں شروع سے یہ موقف رکھا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی یہ ایک اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم اور پراکسی وار کا شکار ہو رہا ہے، جس کا سپانسر بھارت ہے. اور آج آپ نے ثبوت آج بھی دیکھ لیے، کلبھوشن ہمارے پاس ہے، یہ بہت عرصے سے، اور ان کا بڑا پروناؤنسلی کلیم ہے کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں جی پاکستان کے اندر. دس از اے سیریس تھریٹ ٹو پاکستان. تھریٹ کیا، میں تو یہ کہوں گا کہ جی وی آر ان دا اسٹیٹ آف وار. آلریڈی وی آر ان دا وار. ہائیبرڈ کی اپلیکیشن ہوئی ہے، پراکسی وار کی اپلیکیشن ہوئی ہے، ٹیررزم کی اپلیکیشن ہوئی ہے، اور یہ اسپریڈ ہونی ہے. اور بلوچستان خاص طور پہ، کیونکہ بلوچستان میں یہاں پہ انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی ہیں جی، چائنا کے ساتھ جو ہماری کوآپریشن ہے، کولیبریشن ہے، تو اس وجہ سے یہ جو بی ایل ایز ہیں، بی ایل ایف ہیں تو یہ کلائنٹ ایک پراکسی سپانسر کے جو انڈیا ہے، جو افغانستان کی سرحد کو یوز کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے پورا ایک ملک کھڑا ہے، پوری ایک اسٹریٹجی کھڑی ہے، پورا ایک آپریشنل اور پلان کھڑا ہے جی، جس کو وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھ لیا جی، جو کوآپریشن ہم نے دیکھی ہے انڈین میڈیا کی، اور ان کے جو آن گراؤنڈز یہ جو آپریشنز ہو رہے تھے، جیسے بی ایل اے نے یہ ٹرین کا ہوا ہے، تو اب تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اب جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ جی ہمیں اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، دیکھیں، ایک تو پاکستان کو اب کسی بھی فورم کے اوپر اس چیز کو بہت ضروری ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ اگلا وہ گلوریفائی وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ بلوچستان کی جو سچویشن ہے جی، اس کو وہ اسی لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جس لیول پر ایک آزادی کی جو جنگ ہے اس کو لے لیا جائے. آف کورس ان کو کشمیر کی جو لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہے وہ اس کو ٹیررزم سے ریلیٹ کر کے اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اسی کا بدلہ وہ شاید پاکستان سے اب اس کانٹیکسٹ میں لینا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی پالیسی کیپچولیشن کروانا چاہتے ہیں کشمیر کے اوپر. تو دس از اے سیریس اسٹیٹ آف وار. اب دیکھیں، جو فورمز ہیں انٹرنیشنل فورمز کے علاوہ ہمیں ریجنل اور انٹرنیشنل الائنسز کریٹ کرنی ہوں گی ٹو فائٹ دا وار آن ٹیرر. اور ان کے جو ایلیمنٹس سب سے پہلے جو پاکستان میں ہے وہ پیس ود ان ہم نے پہلے کرنا ہے، اچیو کرنا ہے، کہ جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم نے کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اس جنگ کو لڑنا پڑے گا ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی اینڈ کائنیٹک اپلیکیشن کے ساتھ. دیکھیں، ان کے انٹرسٹ جب افغانستان میں جو ان کے ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں، سپورٹرز ہیں، بیٹرز ہیں، پاکستان نے بڑی کلیئر پالیسی دے دی ہے. اور ابھی آج آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی انٹرویو جو پریس کانفرنس تھی اس پہ بھی سنا ہوگا کہ رولز آف گیم ابھی چینج ہو جائیں گے. دے ول بی پیڈ ان دا سیم کوائنز. اگر سرزمین افغانستان استعمال ہوگی پاکستان کے خلاف تو ٹارگٹس وہاں پہ بھی لیے جائیں گے. جہاں جہاں یہ ان کو سپورٹ حاصل ہوگی وہاں تک ان کو فالو کیا جائے گا. اور اگر انڈیا نے کسی طریقے سے پاکستان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، جو پاسٹ میں کر بھی چکا ہے، تو کائنیٹک میں اس کو بھی رسپانس جائے گا. کیونکہ اگر جب تک ہم دیکھیں نا، پاکستان نے پیس کو سب سے زیادہ چانس دیا ہے جی.
نیگوسیشنز بھی کی, بات چیت بھی کی. انفارچونیٹلی کوئی بیڈ پالیسیز بھی لگیں, جیسے ری سیٹلمنٹ کی ہو گئی, اس طرح کی چیزیں ہوئیں, لیکن پاکستان نے پیس کو چانس دیا ہے, اس کو رسپانس نہیں آ رہا. ہمیں ہر فورم پہ اس کو اٹھانا ہوگا, ریجنل الائنسز کریٹ کرنی ہوگی, ریجنل بات چیت کرنی ہوگی, جو ریٹس کے انسٹیٹیوشنز ہیں ایس سی او کے اندر ان میں بات چیت کرنی ہوگی. اور ابھی دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے آج کنڈیم کیا جی اس ٹرین کو. اب یہ جتنے بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہم نے ان ممالک کو دینے ہیں جو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, میجر پاورز ہیں, ان کو دکھانا ہے کہ ہاؤ یہ جو لنکیج تھا اس کو اسٹیبلش کر کے ان کو پروف ہم نے دینے ہیں. زاہد صاحب ایک چیز بتائیے گا, آپ نے کہا ریجنل الائنس ہمیں بنانا ہوں گے, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے ہیں کہ رولز آف گیم چینج ہوں گے. یہ بتائیے گا جب بھارت جیسا ملک ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہو اور جس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہو اور کتنا انفلوئنس ہے بھارت کا اس ریجن میں, کیا ہم ریجنل الائنس بنا سکیں گے بھارت کی طرف انگلی اٹھا کر کہ بھارت اس طرح کس میں ملوث ہے؟ راک کی کیا ایکٹیویٹی ہے؟ جی دیکھیں نا, راک تو ابھی دیکھیں ہائیبرڈ کے بیچ میں جس طریقے سے وہ افغانستان کی ہائیبرڈ جو اپلیکیشن ہوتی ہے جی وار کی, اس کا سب سے بڑا جو سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے اس وار کا وہ ہوتا ہے پلازیبل ڈینائبلٹی, کہ آپ ڈینائی کر دیں جی کہ میں انوالو نہیں ہوں. اس لیے تو افغانستان کی سرزمین استعمال کریں جی, وہیں ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں, وہیں پہ اسٹیبلش کیے ہیں اور وہیں پہ ان کی پراکسیز کو یہ ٹریننگ کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اکنامک سپورٹ دے رہے ہیں, ہر قسم کی سپورٹ دے رہے ہیں. اب وہاں سے اسی افغانستان کی سرزمین سے یہی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن جب چائنا کے خلاف ایکشنز کریں گی. اب رشیا کی بومبنگ دیکھیں, اس لڑکے نے کنفیس کیا ہے جو ہم نے امریکہ کے ہمارے حوالے کیا, شریف اللہ, کہ جی رشین بومبنگ میں نے ان کو ٹریننگ دی تھی. رشیا کے وہاں پہ انٹرسٹ جو ہے یہاں سے ٹیررزم اس کی سرزمین پہ ہو رہا ہے, سینٹرل ایشین سٹیٹس کو یہاں سے خطرہ ہے. تو جب ہم یہ کولیبریشن اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آپریشنز میں یا کائنیٹک کی سپورٹ ہو, آپ کو انٹیلیجنس سپورٹ ہوتی ہے, فائنینشیل لائن جو ان کی روکنی ہے ٹیررسٹ کی, اور بھارت کے اوپر جو ڈپلومیٹک پریشر ڈالنا ہوگا کہ آپ ان کو بڑھاوا مت دیں. آپ کی وجہ سے یہ ٹیررسٹ گروپ, آپ شاید ٹرین تو ان کو پاکستان کے خلاف کر رہے ہوں یا پاکستان کے خلاف اپلیکیشن کر رہے ہوں, لیکن جب وہ پاکستان سے فارغ ہوں گے یا پاکستان جب ان کو رسپونڈ کرے گا یا پاکستان ان کو ٹیک آؤٹ کرے گا, تو یہ تو ٹیررسٹ ہیں, یہ فرنچائز ہیں, یہی چائنا میں جائیں گے, یہی سینٹرل ایشیا میں جائیں گے, یہ دنیا میں جائیں گے, پوری دنیا کو خطرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا, جی ہم نے اپنا اسلحہ واپس لینا ہے جو وہ پور وڈرال کی صورت میں یہاں سے چھوڑ گئے تھے, اور دوسری بات انہوں نے یہ جو ابھی شریف اللہ کا ہینڈ اوور کیا. تو یہ دو بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں, پاکستان کو اس پہ بلڈ کرنا چاہیے اور امریکہ کی کولیبریشن بھی اس میں بہت ضروری ہے. تو وی ہیو دی اپرچونٹیز, ایک انوائرمنٹ اس وقت موجود ہے, ابھی ہمیں اوفینسو ڈپلومیسی کرنی ہوگی اور باقی کنٹریز کو بتانا ہوگا کہ یہ تھریٹ ان کے لیے کیسے یہاں پر پرورش ہو رہی ہے اس چیز کی, اور یہ کسی وقت بھی ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے زاہد صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ تھے, اس سارے ایشو پر گفتگو کر رہے تھے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی, ساری ڈیٹیل انہوں نے شیئر کی, ساتھ ہی سرفراز بگٹی بھی موجود تھے اور وہاں پر صحافیوں کے سوالوں کے بھی جواب دیے گئے. اب یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور پچھلے شو میں کل کے دن ہم بات کر رہے تھے, ایک خبر دی تھی ہم نے جس میں پی آئی اے کا ایک جہاز تھا اور وہ ایک ٹائر کے ساتھ لینڈ کیا, ایک ٹائر کے ساتھ. تو جی پی آئی اے کی فلائٹ 306 کا لاپتہ ہونے والا پہیہ جو ہے قومی ایئر لائن کی, جس پرواز نے لاہور میں ایک پہیے کے ساتھ لینڈنگ کی تھی, وہ پہیہ مل گیا ہے اور ٹائر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریموٹ پارکنگ کے پاس سے ملا ہے. صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت, ان سے جان لیتے ہیں. صلاح الدین, بتائیے گا یہ کیا معاملہ تھا؟ لیکن یہ 3 دن بعد جو ہے وہ ویل ملا ہے, لاپتہ ویل جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریموٹ پارکنگ کے پاس سے ملا ہے. ویل شاپ ٹیکنیشین کے گراؤنڈ جو 777 طیارہ تھا اس کے لینڈنگ گیئر کے قریب سے ویل ملنے کی اطلاع ملی تھی, جبکہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ویل کے جہاز سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان ہونے کی اطلاع نہیں موصول ہوئی. تو یہ بیسکلی یہ معاملہ تھا, بدھ کے روز پی آئی اے کی پرواز تھی PK 306 کراچی سے لاہور کے لیے اس نے اڑان بھری تھی. جب لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ ہوئی تھی تو اس کا ایک ویل کم تھا, ایک ویل کے بغیر جہاز نے لینڈنگ کی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایئر بس ساختہ کمپنی ہے, ایئر بس 320 طیارے بنانے والی کمپنی نے بھی پی آئی اے سے جو ہے وہ 306 کے طیارے کا تمام مکمل رپورٹ طلب کی ہے. 3 ماہ کا مکمل فلائٹ ڈیٹا, ریکارڈ اور چیک لسٹ بھی طلب کی گئی ہے, چونکہ اس کے پہلے ہی اس کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. جی
ٹھیک ہے بہت شکریہ. اور جی قومی ایئر لائن کی جس پرواز نے لاہور میں ایک پہیے پر لینڈنگ کی تھی اس کا غائب ہونے والا ٹائر مل گیا ہے. ٹائر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریموٹ پارکنگ کے پاس سے ملا ہے. ویل شاپ ٹیکنیشینز نے گراؤنڈ پر 777 جہاز کی لینڈنگ گیئر کے قریب سے ویل ملنے کی اطلاع دی تھی. تو بھائی فائنلی ٹائر بھی مل گیا. اب یہ معمہ حل ہو گیا ہے کہ یہ ٹائر کہاں تھا. ورنہ تو یہ کہا جا رہا تھا جب یہ ٹیک آف کیا تھا تو اب یہ بات سچ ثابت ہو گئی. جب ٹیک آف کیا تھا تو سارے جو ٹائرز ہیں وہ موجود تھے اور یہ ڈیورنگ دا پرواز کے لیے فلائٹ یہ پہ ٹائر گر گیا اور فائنلی مل بھی گیا. اور کہتے ہیں نا کہ کوئی نقصان بھی نہیں ہوا, یہ سب سے اچھی بات ہے. بالکل. چلیں جی ایک اور سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. لاہور میں کل ایک ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, کافی وائرل ہوئی ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انڈر پاس کے اندر گاڑیاں رکی ہوئی ہیں اور وہاں پر جی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں, وہ لوگوں کو روک رہے ہیں. ایسے میں ایک بندہ اپنی کار سے نکلتا ہے, وائٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے, اور پھر وہ آ کر پوچھتا ہے کہ بھائی ہمیں کیوں روکا ہوا ہے. وہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو لاہور میں ڈبل کیبن گاڑی کے گارڈز نے شہری کو پھر سر عام تشدد کا نشانہ بنایا. یہ بیجنگ انڈر پاس ہے اور شہری پر تشدد اور فائرنگ کرنے والے 4 ملزمان گرفتار بھی کر لیے گئے. اچھا, اور یہ شہری کے اوپر تشدد کیا گیا, گن کی جو بٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ مارا گیا اس کو, اور پھر ایک ایک کر کے یہ جو ڈبل کیبن گاڑیاں تھیں یہ نکلیں اور آخر میں پھر ایک رہ گئی, اور اس کو بھی جو تھا وہ شہری اور باقی جو متعدد اور شہری وہاں پر بائی اسٹینڈرز موجود تھے, انہوں نے مل کے یہ وہ شہری جس پہ تشدد کیا گیا, اور انہوں نے مل کے پھر وہ ایک جو گاڑی تھی اس کو بھی روک لیا, اور اس کے علاوہ 2-3 گارڈز تھے ان کو بھی پکڑ لیا, اور ڈی آئی جی نے اس چیز کا نوٹس بھی لے لیا, اس واقعے کا نوٹس لے لیا. چلیں تو احمد کھوکر سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں. احمد بتائیے گا 4 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں, کیا ڈیٹیلز ہیں ان کی؟ جی بالکل, جو گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا تھا انڈر پاس ہے تھانہ مغل پورہ کی حدود میں, اس کے حوالے سے جب یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پھر فوری طور پہ ڈی اے جی آپریشنز نے اس حوالے سے نوٹس لیا, اور پھر جو واقعے میں ملوث گارڈ تھے ان میں سے 4 گارڈ کو جو ہے وہ مغل پورہ پولیس نے گرفتار کر لیے. جب یہ واقعہ ہوا تھا تب جو گارڈ وہاں پر موجود تھے واقعے میں جو ملوث تھے وہ ایک گاڑی اپنی جو کہ ڈبل کیبن ڈالا تھا اور اسلحہ چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ویڈیو منظر عام پر آنا شروع ہوئی تو ڈی اے جی نے ایک ٹیم تشکیل کی اور پھر اس کے بعد 4 گارڈ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا. جو شہری تھا متاثر اس کی جو شناخت تھی تو عمران کے نام سے ہوئی, اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ رائیول کی جانب سے جو ہے کپڑے کے کام کے حوالے سے جا رہا تھا کہ راستے میں یہ سل سلامی ہی, اور پھر اس طرح معاملہ ہوا جس کے اوپر تشدد بھی کیا گیا گارڈ کی جانب سے, اور باقاعدہ اسٹریٹ فائرنگ بھی کی گئی. ایک گولی جو ہے وہ شہری جو عمران ہے اس کی گاڑی کے اوپر لگی, جبکہ جب یہ گولی چلی ہے تو اس کے بعد متاثرہ شہری عمران اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور اس نے ان سے پوچھا کہ فائر کیوں کیا ہے, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کو رائفل سے مارا گیا اور پھر باقاعدہ تشدد بھی کیا گیا, اس کو شہری کو گھسیٹا بھی گیا. شہریوں نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ اپنی جان بھی بچائی اور باقاعدہ جو ملوث موقع پہ گارڈ تھا اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کی. تو احمد کچھ پتہ لگ سکا ہے کہ یہ گارڈز کس کے تھے, یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کس کی تھی, کون شخص تھا, یہ پروٹوکول کس کا تھا؟ دیکھیں پولیس نے اس حوالے سے انویسٹیگیشن تو کر لی ہے. یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخصیت تھی کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا, ان کی یہ ایک پرائیویٹ گارڈ کا قافلہ تھا جو کہ کانوے جا رہا تھا, اور پھر اس کانوے کے جاتے ہوئے یہ گاڑی آپس میں ایک ویگو ڈالے کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہوا ہے جس کے باعث وہاں پر گاڑیاں رکی اور پھر گارڈ نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے ابھی تک پولیس ان کو تحقیقات کر رہی ہے, ان کے خلاف جو ہے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور اسلحہ جو ہے وہ موقع سے ہی برآمد کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے احمد کھوکر ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے اس واقعے سے متعلق, بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی اب ذرا کچھ ہم بتا دیتے ہیں کہ زمین پہ تو یہ ہو رہا ہے, آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے اب وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. تو یہ سال شروع ہوئے کتنے مہینے ہو گئے, آلموسٹ 3rd منتھ ہے نا, مارچ کے مہینے میں ہم. تو پہلا مکمل چاند گرہن لونر ایکلپس اس سال کا آج ہونے جا رہا ہے, جسے دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جا سکے گا. دیکھیں گے کیسے, مطلب اس کے لیے کوئی خاص ڈیوائس ہوگی, ورنہ تو چاند کو گرہن لگ جائے تو ہم کیسے دیکھیں سائم, یہ بتائیں آپ.
میرے چاند کو تو پتہ نہیں کب سے گرہن لگا ہوا ہے. چاند میں نے سوال اس لیے پوچھا تھا, مجھے پتا تھا ایسے ہی جواب آنا ہے مجھے. پاکستان میں جو ہے وہ چاند گرہن کا مشاہدہ لیکن ہم نہیں کر پائیں گے, یہ ایک افسوس کی بات ہے. کہاں کہاں ہوگا یہ تو بتا سکتے ہیں ہم؟ ہاں یہ ہم بتا سکتے ہیں, یہ ہوگا جی آسٹریلیا, یورپ, ایشیائی ممالک جیسے کہ افریقہ اور شمالی جنوبی امریکہ میں بھی لونر ایکلپس دیکھا جائے گا. اور ماہر جو ایسٹرونومی ہوتے ہیں نا ان کے یس دیٹ, تو وہ ان کے مطابق کافی آپ کے جو ہے وہ چینجز آئیں گے آپ کے مجاز کے اندر, زوڈیک سائنس کے اندر, پھر آپ کے سٹارز اینڈ مونز کے حوالے سے بھی کافی ڈیٹیل کے اوپر کچھ تبصرے ہیں. میں نے آپ کو ایک ریل بھی بھیجی تھی. آپ کا کیا ہے اسٹار؟ سیجیٹیریس. آئی ایم سیف. ویسے میں نے اپنی ریسرچ کر لی ہے, تو ایریز کا تھوڑا سا ایشو ہے نا, تھوڑا اینگر ایشوز میں اضافہ ہوگا, بٹ اینی ہاؤ دعاؤں میں برکت ہے. ہاں دعاؤں میں برکت ہے. چلیں اب ہم کل سائم ہم مجھے بتا رہے تھے, بلکہ جب ہم یہ بینکنگ فراڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, سائم کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے موبائل میں ہی اپنا کارڈ جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے, تو وہ اسے ٹیپ کرتے ہیں, اپنے کارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ کارڈ سے مراد ہے ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ. تو اب گوگل نے پاکستانیوں کی مشکل آسان کر دی ہے. کیسے کی ہے وہ؟ یہ ایسے کی ہے کہ اب نہ والیٹ رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو, نہ آپ کو اے ٹی ایم کارڈ رکھنے کی جھنجھٹ ہے. اب اسمارٹ فون کے ذریعے ہی ہر قسم کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی, اور آپ بے فکر ہو کے بس اپنا فون ٹیپ کریں گے اور آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی. گوگل نے پاکستان میں اپنا موبائل پیمنٹ سسٹم گوگل والیٹ متعارف کروا دیا ہے. یہ ڈیجیٹل والیٹ نہ صرف لین دین کا عمل تیز اور محفوظ بناتا ہے, بلکہ کیش لیس اکانومی کی طرف ایک اہم قدم ہے. نجی بینکوں کے صارفین اپنے اے ٹی ایم, ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کو اس ڈیجیٹل والیٹ کے ساتھ لنک بھی کر سکتے ہیں. موبائل فون سے ادائیگی کی سہولت کاروبار کو وسعت اور مالی شمولیت کو بڑھاتی ہے. یہ یقینی آپ نے بنانا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہوں, تبھی آپ کا ڈیبٹ کارڈ کام کرے گا. ایسا نہیں کہ بس آپ نے کہا کہ آپ کارڈ ٹیپ کریں گے, موبائل ٹیپ کریں گے تو پھر وہ پیمنٹ ہو جائے گی. چلیں بات کر لیتے ہیں ایکسپرٹ کنول چیمہ ہمارے ساتھ ہیں. کنول تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ گوگل والیٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرے گا. کچھ ہم نے بتایا, آپ ٹیکنیکل ٹرمز کو سمجھتے ہوئے ہمارے ناظرین کے لیے آسانی کیجیے گا. دیکھیں, اگر آپ نے ایپل والیٹ پہلے یوز کیا تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ بیسکلی گوگل والیٹ جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے ایک طرح سے, کہ جس میں آپ اگر چاہیں ایک ایپلیکیشن اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اندر آپ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی اس کے پیچھے ڈال سکتے ہیں. مگر اگر آپ کے پاس آلریڈی اور پیمنٹ جیسے ایپل والیٹ کے ساتھ بھی وہ انٹیگریٹڈ ہوگا, اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی پیمنٹ آن لائن کرنی ہے, کوئی بھی گوگل کی سروسز کے لیے تو بہت آسان ہے, مگر اگر آپ نے کوئی بھی پیمنٹ آن لائن کرنی ہے تو بالکل جس طرح آپ پے پیل یوز کر سکتے ہیں اسی طرح آپ گوگل والیٹ سے کسی بھی قسم کی پیمنٹ آن لائن کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ اپنے ٹریول پاسز, بورڈنگ پاسز رکھ سکتے ہیں, اور اپلیکیشن جیسے آپ کا والیٹ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی ٹریول بھی کریں تو بہت ساری ایئر لائنس بھی جو ہے وہ آپ کو الاؤ کریں گی کہ جو آپ کے ٹریول اور بورڈنگ پاسز ہیں وہ اس گوگل والیٹ کے اندر ہوں. آپ کی بہت ساری بکنگس جو ہیں اور طرح کی جو آپ کے جیسے آپ بس کا کوئی ٹکٹ بک کرتے ہیں یا کوئی مووی کا ٹکٹ بک کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ایونچولی بہت ساری اور چیزیں بھی انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. ابھی پاکستان میں کچھ لوکل وینڈرز ہیں. جی آپ کمپلیٹ کریں پلیز. ہاں جی, ابھی پاکستان میں کچھ لوکل وینڈرز ہیں جو کہ اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. تقریباً میرا خیال ہے 7 بینکس ہیں, بینک آف پنجاب, بینک الفلاح اور کچھ اور اباؤٹ 7 بینکس ہیں جن سے آپ فنڈس ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اپنے گوگل والیٹ کے اندر, اور ان کی جو پیمنٹس ہیں وہاں سے اگر آپ نے کوئی بھی پیمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ گوگل والیٹ کے تھرو کر سکتے ہیں. اچھا کنول صاحبہ, اس کی سیفٹی کے حوالے سے بتائیے گا, از اٹ سیف انف, اینڈ آلسو اگر آپ کا فون چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا آپ کے پاس آپشنز ہوں گی. اینڈ دین ون مور کویشچن از دیٹ ٹرکی میں دیر از دس نیو اسٹریٹ اسکیم. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاکٹ کے ساتھ آ کے مشین ایسے پریس کرتے ہیں اینڈ دین دے کین میک ٹرانزیکشنز. تو یہ اس طرح سے کوئی مسائل ہوں گے؟ دیکھیں, یہ بہت سیف ہے کیونکہ نارملی آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہر جگہ دینی پڑتی تھی جب آپ لیتے تھے, مگر اس میں کیونکہ گوگل والیٹ میں اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیسے ڈال دیں گے, سب کچھ انکرپٹڈ ہے, تو اٹس ایکسٹریملی سیف. اور دوسرا یہ کہ آپ کی اس میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کہتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اگر آپ کا کسی کے پاس آپ کا فون آ جاتا ہے
تو پھر وہ اس کے پاس وہ گوگل والیٹ اویلیبل ہے تو وہ ٹرانزیکشن کچھ نہیں کر سکتا انلیس اینڈ انٹل اس کے اندر ایک 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن جو کہ آپ کے بایو میٹرک سے ہو سکتی ہے, جو کہ آپ کے فون میں اکثر بایو میٹرک کی جو فیسلٹی ہے وہ ہوتی ہے, فیس آئیڈینٹی ہوتی ہے یا پھر تھم سے آپ کی بایو میٹرک ہو سکتی ہے, تو وہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہوگی بیفور میکنگ اے ٹرانزیکشن. اور کمل ایک چیز اور, کیونکہ اینڈرائڈ موبائل کے لیے ہے گوگل والیٹ, آئی فون کی سیفٹی جو ہے وہ کافی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اینڈرائڈ موبائلس. کیا یہاں پہ بھی کچھ ایسے خطرے ہیں کہ موبائل آپ کا ہیک ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسی آپ کہتے ہیں نا میل کھول لیں جس میں وائرس ہو, تو یہ آپ کی اس ایپ کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے کیا؟ دیکھیے ابھی تو جس طرح کے آپ کا ایپل والیٹ ہوتا ہے جو کہ کافی سیف ہے, اسی طرح یہ پہلے ایپل والیٹ آئی فون میں اویلیبل تھا, مگر گوگل میں اس طرح کی کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی جس طرح کی ایپل میں آئی فون میں اویلیبل ہوتی ہے, اینڈرائڈ فونس میں اویلیبل نہیں تھی. تو یہ اب گوگل کی طرف سے یہ والی فیسلٹی اویلیبل ہے. تو اٹس کوائٹ فرام لائک جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن بھی ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے انہوں نے میجرز, اور پھر اس کے اندر انکرپشن ہے. اور انکرپشن کون سی والی ہے جو ابھی جسے کہا جاتا ہے کہ انبریکیبل AES انکرپشن اسے کہتے ہیں, ایک اس کا اسٹینڈرڈ ہے جس میں وہ 256 بٹ انکرپٹیڈ ہوتا ہے جو کہ انبریکیبل انکرپشن ہے انلیس کہ آپ کا کوئی پاسورڈ لے یا آپ کسی کو پاسورڈ دے دے. تو جو ایک طریقے سے اٹیک ہو سکتا ہے وہ ہے سوشل انجینئرنگ. کوئی ٹیکنالوجی کے تھرو تو اٹیک کرنا مشکل ہے, مگر سوشل انجینئرنگ کے تھرو جیسے ہم آج کل بھی اسکیمز دیکھتے ہیں کہ جو کہ آپ کی بینکنگ ایپس کو ایکسیس کر لیتے ہیں اور طرح سے ایکسیس کر لیتے ہیں, وہ ضرور ہو سکتا ہے. کیونکہ جو سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے اس کے تھرو کوئی آپ سے پاسورڈز آپ کے لے لیتا ہے, کوئی آپ سے آپ کی پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن آپ سے لے لیتا ہے آپ کو دھوکہ دے کے. تو وہ سوشل انجینئرنگ اٹیکس سے تو آپ کسی بھی چیز کو امیون نہیں کر سکتے, مگر ایٹ لیسٹ ٹیکنالوجی کے تھرو اٹیک کرنا مشکل ہوگا. لیکن گھر والے آئی گیس متاثر ہو جائیں گے جن کو عادت ہوگی نا آپ کے کریڈٹ کارڈ کو یا ڈیبٹ کارڈ کو چپکے سے استعمال کرنے کی, ان کے لیے مسئلہ ہوگا. تو کنول صاحبہ اب ہماری اکانومی کے لیے, پاکستانی اکانومی کے لیے ڈیجیٹل یا پھر اور میں بھی کیش لیس پیمنٹس جو ہیں یا کیش لیس کرنسی جو آپ کی اکانومی ہے اس کے لیے کیا کردار ادا کرے گا یہ گوگل والیٹ؟ دیکھیں ابھی تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اور جتنے جو لوکل بینکس ہیں انہوں نے پورا اس کو انڈورس کیا ہے, اور یہ بالکل اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیپ ٹوورڈز کیش لیس اکانومی. اس میں آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ بھی ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ایپل والیٹ کا بھی یوز کیا ہے تو آپ کے پاس کسی طرح کی کوئی چیز, بلکہ NFC انیبلڈ پیمنٹ ہوگی. NFC انیبلڈ پیمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ فون ہی کے تھرو ٹچ کر کے فون سے پے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ کسی بھی کسی جو NFC انیبلڈ ڈیوائسز ان پہ آپ فون ٹچ, جیسے باہر ملکوں میں ہوتا ہے, مطلب جیسے اگر آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ بھی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کیش بھی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر اپنا فون ہے تو وہ آپ کا پیمنٹ بھی وہیں سے ہو جائے, ہر طرح کی پیمنٹ وہاں سے ہو سکے گی جسٹ ود اے ٹیپ. بالکل. سو دس از سم تھنگ دیٹ از ٹوٹل بگ اسٹیپ ٹوورڈز دی کیش لیس اکانومی. پرفیکٹ. تھینک یو ویری مچ کنول صاحبہ فار جوائننگ اس ان دی پروگرام. اور جاتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور بریک بعد جلدی سے واپس. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم آپ کو بتائیں کہ مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کے جدید میوزیم کا افتتاح کر دیا گیا ہے, اور قرآن پاک کے نزول کو 1400 سال ہو گئے ہیں. تو سوچیں 14 صدیوں کے نایاب پرانی جو نسخے ہیں ان کو انٹریکٹیو آپ کہہ لیں سائٹ ڈسپلے کے ذریعے ریکارڈ میں لانے میں کامیابی حاصل کی گئی. میوزیم کے اس ریکارڈ سے زائرین کو قرآن پاک کو لکھنے کے عمل اور اس کی دیکھ بھال کی تمام عمر کے بارے میں جاننے کا بہترین موقع ملتا ہے. یعنی کہ ہر صدی میں جو نسخے رہے اس کا آپ ڈسپلے بھی دیکھ سکیں گے, کس طرح ان کو لکھا جاتا تھا, محفوظ کیا جاتا تھا. تو یہ بڑی کاوش ہے اور بڑے خوبصورت ایڈیشن جو ہے اس میں ہمیں نظر آئے ہوں گے. اور ویژولی جو آپ کی لرننگ ویژولی ہوتی ہے نا, چیزوں کو دیکھ کے جو آپ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, آئی تھنک یہ تو دس از اے ویری بگ پروجیکٹ اور بہت خوش آئند چیز ہے یہ کہ قرآن نسخوں کو کس طریقے سے پرزرو کیا گیا, قرآن کو کس طرح سے کمپائل کیا گیا. وہ سٹیپس جو ہیں, وہ سارا پروسیجر جو ہے, وہ پروسیس جو ہے, وہ اب آپ ویژولی دیکھ سکیں گے اور کتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا, کتنا کچھ ہم سمجھ سکیں گے. اور جو ابھی ہمیں نہیں آئیڈیا, لیکن یقیناً یہ بڑا زبردست ہے. یہاں کا وزٹ کرنا انشاءاللہ جانا ہوا تو ضرور یہاں کا وزٹ کریں. ضرور جائیں گے. میں تو آج سے مینیفیسٹ کر رہا ہوں, میں نے یہاں پر ضرور جانا ہے. ہم نے موسم کی بات نہیں کی آج موسم ویسے کیوں ہم نے موسم کی ویسے بات نہیں کی, یہ بتائیں. عادت ہو گئی 2-3 دن میں, آپ کو ہو گئی کراچی میں عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں.
कितने अच्छे मौसम को आप मिस करते होंगे, लेकिन आपको मुसलसल नज़ला ज़ुकाम मुझे ज़ुकाम बिल्कुल लगा हुआ है क्योंकि मुझे मौसम संभल ही नहीं दे रहा तबीयत को ना, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो चलें आप लोग भी साइम को अच्छे अच्छे मशवरे टिप्स दें, उनको कुछ सजेशन दें, कुछ नुस्खा बताएं, कोई कहवा बताएं जो इफ्तार के बाद वो इस्तेमाल कर सकें और अपने लिए भी इस्तेमाल करें और हमारे लिए दुआएं करें। और जी अफ्तारी में पोर्शंस बना के खाइएगा, अपने ज़ात के साथ ज्यादती ना कीजिएगा। बिल्कुल, अपना भी ख्याल रखिएगा और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।